दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से उसे मिल पाता था। टूनी दूसरे पक्षियों के छोटे मोटे काम कर दिया करती थी। कभी किसी का घोंसला बनाना, तो किसी के अंडों की हिफाजत करना, या फिर दूसरे पक्षियों के छोटे बच्चों को संभालती थी। इसके बदले में वो उसे बहुत कम उजरत देते थे। मौसी, बस इतनी सी गंदम तो और क्या करूं? सारा अनाज ना तुम्हें दे दूं, खुद भूखी रह लेती हूँ। उसकी 2 बेटियां थीं, चिंकी चिड़िया और पिंकी चिड़िया। उसके पति की काफी अरसा पहले ही मौत हो चुकी थी। फिर एक दिन टूनी की माँ उससे मिलने आती है। टूनी, तू कितनी कमजोर हो गई है। तू ठीक से खुद का ख्याल नहीं न रखती। क्या करूँ माँ, तुम तो जानती हो 2 बेटियां हैं मेरी, उनकी शादी भी करनी है। मेरा तो मुश्किल से 2 वक्त का गुजारा हो रहा है और इनके स्कूल की फीस भी देनी होती है। तो परेशान मत हो, ऊपर वाला कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा। और वैसे भी अभी तो चिंकी और पिंकी स्कूल जाती हैं। दिन इसी तरह से बीत रहे थे। फिर एक दिन, प्यारे बच्चों, मैंने तुम सबको घोंसला बनाना सिखा दिया है। तुम सबके पास 2 दिन है। सभी को एक एक घोंसला बनाना होगा। जिसका घोंसला सबसे अच्छा और मजबूत होगा, मैं उसे इनाम दूंगी। जग्गू, तुम्हें घोंसला बनाना नहीं आता, तुम क्या करोगे? मैं अपनी माँ से कहूँगा, वो किसी पक्षी से बनवा देंगी। मुझे क्या जरूरत है खुद घोंसला बनाने की? दीदी, हमारे पास तो घोंसले का सामान ही नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे? तुम परेशान मत हो, हम घर जाकर माँ से बात करती हैं। माँ, मुझे टीचर ने कहा है कि सब पक्षी घोंसला बनाकर लाएं। मुझे घोंसला बनाकर दो, और सबसे अच्छा घोंसला होना चाहिए मेरा। मैं कहाँ से घोंसला बनाकर दूं? तुम्हें सामान मंगवा दूंगी, खुद ही बना लेना। लेकिन माँ, मुझे तो घोंसला बनाना ही नहीं आता। क्या मतलब? तू स्कूल क्या लेने जाता है? तेरी टीचर से कल ही बात करती हूँ। पढ़ाती क्या है तुझे? लेकिन मौसी, जग्गू तो स्कूल ही नहीं जाता। क्या क्या? ये क्या मैं सुन रही हूँ जग्गू? माँ, वो घोंसला बनाना बहुत मुश्किल काम था और टीचर सारा दिन बिठाई रखती थी, इसलिए मैं स्कूल ही नहीं जाता रहा। सुन रहे हो ना, क्या करता फिर रहा है तुम्हारा बेटा? मैं क्या देखूं, तुम पर ही गया है। हाँ माँ, पिताजी ठीक ही कह रहे हैं। नानी बताती हैं, तुम भी तो स्कूल से भाग जाया करती थी। ज्यादा जुबान मत लड़ा मुझसे। अच्छा माँ, मुझे घोंसला बनवा दो ना। अगर वो चिंकी और पिंकी घोंसला बनाकर ले गई, तो इनाम वो ले जाएंगी और पहला इनाम मुझे ही लेना है। ऐसा तो मैं भी होने नहीं दूंगी। चिड़िया की बेटियां मेरे जग्गू से आगे निकले, तो फिक्र मत कर। मैं चिड़िया से कहती हूँ, वो बढ़िया सा घोंसला बना देगी। और वैसे भी उस जैसा घोंसला कोई और नहीं बनाता। माँ, हमें भी घोंसलों के लिए सामान ला दो। मेरी जान, तुम दोनों जानती तो हो, मुश्किल से हमारा 2 वक्त का खाना ही पूरा होता है, और तुम दोनों की स्कूल की फीस। अब ये घोंसले के सामान के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। सुनो टूनी, मेरे जग्गू के लिए एक घोंसला बना दो, और जरा जल्दी आना। मैं तुम्हें उसके बदले 2 बोरी गंदम दूंगी। 2 बोरी गंदम का सुनकर तो टूनी हैरान ही रह जाती है। ठीक है सोमी बहन, मैं अभी कुछ देर में आती हूँ। बेटा, तुम दोनों कल स्कूल मत जाना, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। मैं सोमी की तरफ जा रही हूँ, इतनी गंदम दे रही है, हमारा महीना सुकून से निकल जाएगा। दीदी, अब क्या होगा? वो जग्गू जीत जाएगा, उसको तो घोंसला भी नहीं बनाना आता। पिंकी, मैं सोच रही हूँ, अगर हम मिट्टी का घोंसला बनाएं,
تو مٹی کے گھونسلے کے لیے ہمیں سامان بھی نہیں چاہیے۔ ہاں دیدی، اس جیسا گھونسلہ تو کوئی اور بھی نہیں بنا پائے گا۔ پھر وہ دونوں بہنیں مل کر مٹی کا خوبصورت سا گھر بنا لیتی ہیں۔ شام کو ٹونی بھی آ جاتی ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو مٹی کا گھر دیکھ کر بہت حیران تھی۔ ماں، کیسا ہے؟ ہم دونوں نے مل کر بنایا ہے۔ ہاں ہاں، بہت پیارا ہے۔ میری بیٹیاں تو ہیں ہی بہت ذہین۔ ایسا گھر تو مجھے بھی نہیں بنانا آتا۔ تم دونوں کی ٹیچر بہت خوش ہوں گی۔ پھر اگلے دن ان کی استانی سبھی پکشیوں کے گھونسلے دیکھ رہی تھی۔ چنکی اور پنکی کا گھونسلہ دیکھ کر وہ کہتی ہیں، واہ چنکی اور پنکی، تم دونوں نے تو کمال کر دیا۔ ایسا تو پہلے کبھی کسی پکشی نے سوچا بھی نہیں۔ پھر چنکی پنکی کے گھونسلے کو ہی پہلا انعام ملتا ہے۔ یہ بات آہستہ آہستہ پورے جنگل میں پھیل جاتی ہے۔ پھر ایک دن راجا جی بھی ان کے پاس آتے ہیں۔ واہ، بہت خوب منتری، تم چنکی اور پنکی کی نگرانی میں سبھی پکشیوں کے لیے ایک ایک مٹی کا گھر بنواؤ۔ مٹی کا گھر ہمیں شدید گرمی سے محفوظ رکھے گا۔ جی حضور۔ پھر چنکی اور پنکی کی نگرانی میں سبھی پکشیوں کے لیے مٹی کے گھر بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ راجا جی اپہار کے طور پر ٹونی کو ڈھیر سارے ہیرے جواہرات دیتے ہیں، جس سے ان دونوں ماں بیٹی کا اچھے سے گزارا ہونے لگتا ہے اور سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ سونی، اٹھو، کب سے دن چڑھ آیا ہے اور مہارانی اب تک سو رہی ہے۔ اب جلدی اٹھ بھی جاؤ۔ جی ماں، اٹھ گئی میں ابھی جاتی ہوں۔ کتنی بار کہا ہے میں نے تم سے، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، مجھے مت کہا کرو ماں۔ اب جاؤ یہاں سے اور دانا لے کر آؤ۔ نیلو سونی کی ستیلی ماں تھی۔ اس کی ماں کچھ عرصہ پہلے ہی دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ماں، تم کیوں چھوڑ کر چلی گئی مجھے؟ ماں، مجھے تمہارے بغیر نہیں رہنا ہے۔ نہیں ماں، میرا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی اور وہ مجھ سے پیار بھی نہیں کرتی۔ ماں، تم مجھے اپنے پاس بلا لو، مجھے یہاں نہیں رہنا ہے۔ سونی اکیلی کھڑی یہ ساری باتیں کر رہی تھی۔ وہاں پاس میں ہی ایک کٹو مرغی کھڑی تھی۔ وہ سونی کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ سونی کے پاس جاتی ہے۔ کیا بات ہے بیٹی؟ تم کچھ پریشان لگتی ہو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے سب کچھ سن لیا ہے بیٹی، تم مجھ سے کچھ چھپاؤ مت، میں بھی تمہاری ماں کی طرح ہی ہوں۔ ماں کی طرح؟ میں آپ کو ماں کہہ سکتی ہوں؟ آپ کو پتا ہے میری ماں میرا بہت خیال رکھتی تھی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن اب نئی ماں مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتی، سارا دن مجھ سے کام کرواتی ہیں، پاپا کو بھی میرے خلاف کر دیا ہے۔ ہاں نا بیٹی، تم مجھے ماں کہہ سکتی ہو۔ کیا ہوا اگر تمہاری نئی ماں تم سے پیار نہیں کرتی؟ میں تم سے پیار کروں گی نا۔ میری اپنی تو کوئی سنتان نہیں ہے، تمہیں اپنی بیٹی بنانے سے شاید ہی مجھے سکون مل جائے۔ اچھا میں اب چلتی ہوں، کافی وقت ہو گیا ہے۔ اتنی جلدی جا رہی ہو؟ کچھ دیر اور رک جاؤ میرے پاس، ابھی تو آئی ہو۔ اگر میں ابھی نہ گئی تو ستیلی ماں پاپا کو میری شکایت لگائے گی اور پھر مجھے وہ بھی ڈانٹیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلی جاؤ، پھر آؤ گی نا، میں ادھر پاس میں ہی رہتی ہوں، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اس کے بعد سونی گھر چلی جاتی ہے۔ سونی گھر پہنچتی ہے تو ستیلی ماں بہت غصے میں تھی۔ کہاں مر گئی تھی؟ کب سے بھیجا ہے میں نے تمہیں؟ وقت دیکھا ہے تم نے؟ ماں، وہ میں بھوجن اکٹھا کر رہی تھی، کافی دور سے دانا ملا ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، آپ جاؤ اور جلدی سے پانی لے کر آؤ، تمہارا باپ آنے ہی والا ہے، اب دیر مت لگانا۔ جی ماں۔ اگلے دن پھر جب سونی دانا لینے جاتی ہے تو پھر وہ کٹو مرغی کے پاس جاتی ہے۔ آ گئی میری بیٹی، تمہیں پتا ہے میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں، وہ آج مجھے دیر ہو گئی۔ اچھا چلو آؤ، میں نے تمہارے لیے صبح کا ناشتہ تیار کیا ہے اور کھچڑی بھی بنائی ہے۔ کیا؟ کھچڑی؟ ماں مجھے کھچڑی بہت پسند ہے۔ پھر اسی طرح سونی روز کٹو مرغی کے پاس آنے لگی۔ وہ اب کافی خوش رہنے لگی تھی۔ اس کی ستیلی ماں کو اس کا خوش رہنا عجیب لگ رہا تھا، وہ اس پر شک کرنے لگی۔ سونی،
کیا بات ہے، آج کل بڑی خوش خوش رہتی ہو؟ سونی ماں کے اس اچانک سوال پر ڈر جاتی ہے۔ کچھ نہیں ماں، ویسے ہی آپ کو لگا۔ ٹھیک ہے، یاد رکھنا کوئی اور بات نہ نکلے، ورنہ مجھے تو تم جانتی ہی ہو۔ کچھ ہی دنوں میں سونی کی نئی ماں نے 2 انڈے دیے۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس کے بہن بھائی آنے والے ہیں۔ نیلو کی سومی کوی سے گہری دوستی تھی۔ اس کے انڈوں کا سن کر سومی اس سے ملنے آئی تھی۔ نیلو نیلو بہت مبارک ہو، میں نے تو جب سے سنا ہمارے خوشی کے مجھ سے تو رہا ہی نہیں گیا۔ مجھے بھی تمہارا ہی انتظار تھا، ایک تم ہی تو ہو میری اپنی۔ اچھا نیلو، یہ تو بتاؤ اس منحوس کے بارے میں کیا سوچا؟ میں تو کہتی ہوں تم اپنے انڈے پھوٹنے سے پہلے اس کا کہیں انتظام کرو، کہیں تمہاری اولاد اس منحوس پر نہ چلی جائے۔ کتنی کالی ہے یہ۔ کیا کروں سومی بہن، میں نے تو بہت بار کوشش کی ہے اس کو گھر سے نکالنے کی، لیکن اس کا باپ ہی اسے نہیں نکالتا۔ نیلو، یہ اچھی بات نہیں تمہارے لیے۔ میں بتاؤں تمہیں، تم اس پر کوئی ایسا الزام لگاؤ کہ اس کا باپ سنتے ہی اسے گھر سے نکال دے۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن میں بھی کیا کروں؟ ویسے کافی دنوں سے میں اسے دانا لینے بھیجتی ہوں تو پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے۔ شام گئے آتی ہے گھر اور بڑی خوش خوش بھی رہتی ہے۔ اچھا پھر تم بے فکر رہو، اس کا تو میں علاج کرتی ہوں۔ کل صبح جب یہ جائے گی تو میں اس کا پیچھا کروں گی۔ اگلے دن جب سونی باہر جاتی ہے تو سومی کوی بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ سونی سیدھا کٹو کے پاس جاتی ہے۔ ماں، آپ کو پتا ہے آج میں بہت خوش ہوں، ہمارے گھر نئے مہمان آنے والے ہیں، میرے چھوٹے بہن بھائی۔ اچھا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ سومی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تو یہ بات ہے، سونی اس لیے خوش خوش رہتی ہے۔ ابھی نیلو کو بتاتی ہوں۔ سومی ساری بات آ کر نیلو کو بتاتی ہے۔ وہ دونوں سونی کو گھر سے نکال دیتی ہیں۔ شام کو جب ٹنکو آتا ہے تو نیلو بڑھا چڑھا کر اسے بتاتی ہے۔ دیکھیے جی، میں نے تو ہمیشہ اسے بہت پیار کیا ہے، لیکن وہی ہے کہ مجھے اپنی ماں نہیں سمجھتی اور اس کٹو مرغی کے پاس جاتی ہے، اور تو اور اس کے ساتھ مل کر ہمارے انڈے کو توڑنے کی بھی پلاننگ کر رہی تھی۔ جب میں نے کچھ سمجھایا تو گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے بہت روکا لیکن کہنے لگی، آپ لوگ میرے کچھ نہیں لگتے، میں اپنی ماں کٹو کے پاس جا رہی ہوں اور مجھے لینے بھی مت آنا، اب وہی میری ماں ہے۔ چلو مرضی اس کی، جہاں مرضی رہے، آج کے بعد یہاں آئے بھی تو اسے آنے مت دینا۔ سونی کٹو مرغی کے پاس ہی رہنے لگتی ہے، لیکن اسے اب بھی ٹنکو کی یاد آتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اسے ضرور لینے آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ پھر ایک دن نیلو باہر کسی کام سے گئی تھی۔ وہ سومی کو انڈوں کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ سومی نیلو کے جانے کے بعد ہی سو جاتی ہیں۔ اسی پیڑ کے نیچے ایک سانپ رہتا تھا۔ سانپ اوپر آ کر نیلو کا ایک انڈا کھا جاتا ہے۔ نیلو جب آ کر دیکھتی ہے تو رونے لگ جاتی ہے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے سونی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، یہ اسی کی سزا ملی ہے۔ اپنا ایک انڈا کھو دینے سے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ ٹنکو بھی آ جاتا ہے، پھر وہ اسے اصل بات بتاتی ہے۔ وہ دونوں فوراً سونی کو لینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ پاپا آپ آ گئے، مجھے پتا تھا آپ ضرور لینے آئیں گے مجھے معاف کر دو میری بیٹی، میں تمہاری صحیح سے رکشا نہیں کر پایا۔ ٹنکو کو دیکھ کر سونی بہت خوش ہوتی ہے۔ پھر نیلو بھی سونی سے معافی مانگ لیتی ہے اور اسے اپنے ساتھ جانے کو کہتی ہے۔ جیسے ہی سونی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہوئی، کٹو سونی کے جانے سے دکھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، تم دکھی تو مت ہو، میں پہلے کی طرح روز آپ کے پاس آیا کروں گی۔ ہاں کٹو بہن، سونی آپ کی ہی بیٹی ہے، آپ نے اتنے دن سونی کو اپنے پاس رکھا اور اس کا اتنا خیال رکھا، ایک ماں ہی یہ سب کر سکتی ہے۔ شکریہ بہن۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد نیلو کے دوسرے انڈے سے ایک ننھا ککو نکلتا ہے۔ سونی اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ اب ہماری فیملی کمپلیٹ ہو گئی، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔